अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इन टाइम न्यूज़ टीवी के साथ में हूँ मोहम्मद सज्जाद तनौली। नाज़रीन, पूरी दुनिया जानती है कि फ़लस्तीन के ऊपर इसराइली जारियत और लश्कर कशी का जो सिलसिला है वो जारी है। नते फ़लस्तीनियों पर जुल्म और सितम बर्बरियत के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। आए रोज़ नते फ़लस्तीनियों पर गोला बारी, दस्ती ममो, आंसू गैस के शेल और लाठी चार्ज किया जा रहा है। नते फ़लस्तीनियों पर जुल्म बर्बरियत और उनकी कत्ल व गारत गरी का जो सिलसिला है वो जारी है। हमारी ख़वातीन, हमारी माँओं बहनों, बेटों बेटियों, बूढ़ों बुज़ुर्गों और जवानों को फ़लस्तीन के अंदर शहीद किया जा रहा है। पूरी दुनिया के मुसलमान इस वजह से इंतहाई कर्ब और दुख और तकलीफ़ के आलम में हैं। उनको इंतहाई दर्द और तकलीफ़ महसूस हो रहा है। इस हवाले से पूरी दुनिया के मुसलमान सरापा एहतजाज भी हैं। आए रोज़ मुख्तलिफ़ ममालिक में एहतजाजी मुज़ाहरे, इसराइली जुल्म और बर्बरियत के ख़िलाफ़ एहतजाज किया जा रहा है। मुसलमानों के अंदर मुसलमानों के हक़ में एहतजाजी रैलियाँ भी निकाली जा रही हैं। इस हवाले से हवेलियाँ के अंदर भी रैलियाँ निकाली गई हैं और आज खाकसार तहरीक हवेलियाँ मरकज़ के अंदर भी फ़लस्तीन के हवाले से कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। बड़ी तादाद में हवेलियाँ के खाकसारों ने इसमें शिरकत की और मेरे साथ इस वक्त सलार शहर हवेलियाँ मौजूद हैं, जिनके ऊपर हवेलियाँ के अंदर खाकसार सलार शहर की ज़िम्मेदारियाँ हैं। तो आज कॉन्फ्रेंस के करता धरता भी यही हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, फ़लस्तीन के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर वहाँ पर जुल्म और बर्बरियत के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, जहाँ पर पूरी उम्मत जो है दर्द और कर्ब में मुब्तला है। आज आपके भी दफ्तर के अंदर इस हवाले से एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है, तो आप फ़लस्तीनी मुसलमानों के हवाले से और इसराइली मज़ालिम के हवाले से और ओवरऑल जो हमारी उम्मत मुस्लिमा है उसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, सबसे पहले मैं आपका इन टाइम न्यूज़ टीवी का इंतहाई तौर पर मशकूर व ममनून हूँ कि आप मुकामी सतह के भी जो मसाइल हों और इससे ऊपर आ जाएँ तो मुल्की सतह के जो मसाइल और इंटरनेशनली जो आज मसाइल जो रेज़ हो रहे हैं उनको बेहतरीन तरीके के साथ आप फैसिलिटेट कर रहे हैं। मैं आपका तहे दिल से मशकूर व ममनून हूँ। कम मिन फ़ियतिन कलीलतिन ग़लबत फ़ियतन कसीरा बिइज़्निल्लाहि वल्लाहु मअस साबिरीन। कितनी दफ़ा छोटी जमात बड़ी जमात पर गालिब आई अल्लाह के हुक्म से, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ हैं। इस सतह ज़मीन पर दो क़ुव्वतें जो नेचुरली जो हैं वो एक दूसरे के साथ मज़ामत कर रही हैं, एक दूसरे को रेजिस्ट कर रही हैं। वो एक ताकतवर तबका है और एक कमज़ोर। जो ताकतवर तबका है वो अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए, वो कमज़ोर जो तबका है वो चाहे वो कौम की सूरत में हो या किसी और उन्वान से हो, उनके जो मफादात हैं वो अपने मफादात के लिए, अपने मफादात पर उनको साजिशों के ज़रिए या किसी भी तरीके के साथ वो उनको कैप्चर कर रहे हैं। इसी तरह दुनिया में जो आलमी ताकतें हैं, जो कॉलोनियल पावर्स हैं, वो अपने ज़ाती मफाद के लिए वो ऐसी शतराना चाल चल रहे हैं कि उस कमज़ोर कौम को बेहतरीन अंदाज के साथ वो उसको नाको चने चुपवा रहे हैं या उसको अपने उन मसाइल में इंगेज कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं ये आज हमारे सामने आलमी ताकतें जो हैं वो मंजरनामा पेश कर रहे हैं। अफ़गानिस्तान के अंदर आप देख सकते हैं, इसी तरह कश्मीर के अंदर आप देख सकते हैं, शाम के वाले से जो उनका अपना वेस्टेड इंटरेस्ट था जिसकी वजह से उन्होंने वहाँ पर जाकर वो बसात जंग जो है वो बचाई और अपने मफादात हासिल किए। इसी तरह फ़लस्तीन के अंदर जो वो अपने मज़मूम मकासद के असूल के लिए जो इसराइल जो वहाँ पर जंग व जदाल जो पैदा कर रहा है, एक तो वो ग्रेटर इसराइल के लिए वो कोशिशें कर रहा है, दूसरे उसके जो मज़मूम मकासद हैं कि वो अपने पैरेलल जो तुर्की की उभरती हुई जो मैशियत है उसको किसी न किसी तरीके के साथ उसे डिस्टेबलाइज करने के लिए वो इस किस्म के ओछे हथियारों का उतरा है कि उसने बेदरेग और ताकतवर बमों के साथ फ़लस्तीनियों की इमारतों को उसने ज़मींबोस किया कि कोई भी मुस्लिम उम्मा में से कोई भी ऐसी ताकत जो हमदर्दी की बुनियाद पर अगर वो सर उठाती है तो वो उसे किसी टेक्निकल तरीके के साथ या नेटो उन्होंने अपनी जो फोर्स अपने मफादात के असूल के लिए जो रखी हुई है उसको यूटिलाइज़ करते हुए उसका सर किस तरह कुचला जा सके। तो डेफिनेटली इस वक्त तुर्की जो है वो उभरती हुई मैशियत भी है, ताकत भी है उम्मत मुस्लिमा में और वो उसके पड़ोस में है। तो इस किस्म के जो है वो चीज़ें जो शतराना चाल जो वो चल रहे हैं कि ऐसी मुसलमान कौमों में से, मुसलमान मुल्कों में से कोई उठने वाली ताकत है, किस तरह उसको हम
اپنے مقابل میں سے اس کو کس طرح اس کو صاف کیا جا سکے۔ اسی طرح خاکسار طریق کا جو اس حوالے سے موقف ہے فلسطین کے حوالے سے اور کشمیر کے حوالے سے بھی، اور اسپیشلی آج کا ہمارا جو پروگرام تھا وہ فلسطین کے عنوان سے تھا، ہمارا موقف روز اول سے جینون رہا ہے۔ اسی طرح جس طرح کشمیر پر ہمارا موقف ہے کہ کشمیر پر کس طرح بھارت نے اپنا غاصبانہ قبضہ جما رکھا ہے، اور کس طرح ان کی حق خود ارادیت کو اس نے اپنے جبر و تشدد کی بنیاد پر، اپنے ظلم و بربریت کی بنیاد پر اس نے دبائے رکھا ہوا ہے۔ اسی طرح فلسطین کے اندر بھی اسرائیل جو ڈمی قسم کی سیاست ہے، جس کو قرآن کے اندر خدا نے بھی ان کو بے زمین ٹھہرایا ہوا ہے، وہ اپنے اس شاطرانہ چال کی وجہ سے جو ہے وہ اس نے فلسطین کے علاقوں پر جو قبضے جمائے رکھے ہیں، جما رہا ہے۔ خاکسار طریق ان کی ان ایکٹیویٹیز کو ان فرسودہ طریقے کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح کے جو معاملات جو حالات پیدا کر رہے ہیں، قطعی طور پر خاکسار طریق ان کو کنڈیم کرتی ہے۔ صحیح ہے۔ اچھا سر، اور اس طرح جو نومبر 1967 میں جو جنگ بندی عرب اسرائیل کے درمیان ہوا تھا، خاکسار طریق اس کو پروموٹ کرتی ہے، خاکسار طریق اس کی حمایت کرتی ہے کہ وہ نومبر 1967 میں ہونے والے جو ان کے درمیان معاہدہ ہوا تھا، اس کی شق نمبر 242 کے تحت وہ تمام طرح اپنے مقبوضات جو ہیں وہ خالی کریں اور بہترین طریقے کے ساتھ اس مسئلے کو سلجھانے کی کوشش کریں بجائے الجھانے کی۔ ورنہ امت مسلمہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو کانپور کی مسجد کے لیے بھی ہم مسلمانوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں، اور اسی طرح تقسیم ہند سے پہلے آپ ہندوستان میں دیکھ سکتے ہیں مسجد گنج شہیدہ کے لیے ہم نے سکھوں کے ساتھ مٹ بھیڑ کیا ہے، اس کی عزت و توقیر کے لیے مسلمانوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں۔ یہ تو ہماری بیت المقدس کا مسئلہ ہے، یہ تو گنبد صخرہ کی عزت و ناموس کا مسئلہ ہے، ہم تو اس کے لیے اپنی جان و مال دینے کے لیے قطعی طور پر انشاءاللہ دریغ نہیں کریں گے۔ یہ تو ہمارا اس کے ساتھ روحانی اور ورچوئل ان کے ساتھ ان مقدس مقامات کے ساتھ ہمارا تعلق قائم ہے، اور تا قیامت قائم رہے گا۔ جس طرف نبی علیہ السلام نے اور اپنے ساتھیوں سمیت 18 ماہ تک اس طرف ہمارے نبی نے، ہمارے صحابہ کرام نے اس طرف قبلہ رخ کر نمازیں پڑھی ہیں، ہم کسی صورت میں بھی اس سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ اگر وہ ڈے بائی ڈے اس طریقے کے ساتھ الجھانے کی کوشش کر سکتے ہیں اور بڑی جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، تو خدا کے فضل کرم سے مسلمان بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ہم بھی انشاءاللہ اپنی زندگی کی آخری سانسوں تک اور خون کی آخری قطرے تک اس گنبد صخرہ کی اور بیت المقدس کی اور مسجد اقصی کی عزت و ناموس کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا سر، آپ خاکسار طریق یہ کیا سمجھتے ہیں کہ اقوام متحدہ مسئلہ کشمیر ہو یا مسئلہ فلسطین ہو اس کو حل کر سکتی ہے؟ نہیں بھائی، یہ دیکھیں، یہ آپ اتنا 70 سال گزرنے کے باوجود بھی اگر ہم سمجھ نہیں سکتے کہ وہ جو پروگرام حضرت علامہ عنایت اللہ خان المشرقی نے اس وقت 1926 میں معتمر خلافت قاہرہ کانفرنس میں دیا تھا کہ مسلمانوں کی اپنی ایک فوج ہونی چاہیے، مسلمانوں کا اپنا ایک بیت المال ہونا چاہیے، اسی طرح محلے کی سطح پر ایک ہمارے درمیان ایک یونٹی ہونی چاہیے، یہ ساری چیزیں، یہ آئیڈیاز جو ہیں، یہ مسلمانوں نے اس وقت اس پر جو ہے اپنا جو ہے فوکس اس طرف نہیں کیا۔ لیکن 20 سال بعد 1945 میں راؤنڈ اباؤٹ 1945 میں ان عالمی طاقتوں نے وہ آئیڈیاز جو علامہ صاحب نے دیے تھے ہم نے تو سکپ کر دیے، لیکن ان لوگوں نے اٹھا کر آج وہ اپنے مفادات کے لیے انہوں نے UN بنائی ہوئی، سلامتی کونسل انہوں نے اپنے مفادات کے لیے بنائی ہوئی ہے۔ آج وہ نیٹو اپنے جو ہے ویسٹڈ انٹرسٹ کے لیے، اس کے پائے تکمیل کے لیے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ لانچ کریں۔ آپ افغانستان میں دیکھ لیں وہ کس لیے وہ وہاں پر گئے تھے، وہاں پر چھپے معدنیات کے لیے، تیل کے لیے، اور چیزیں جو ہیں وہ لیتھیم کے جو جدید ترین ٹیکنالوجی ہے اس کی اصول کے لیے وہاں پر انہوں نے لشکر کشی ہے۔ 9/11 کا یہ ڈھونگ رچایا گیا ہے انہوں نے، یہ ساری چیزیں کر کے۔ اسی طرح شام پر بھی جو نکلنے والے تیل کے ذخائر تھے، یہ اس کی طرف جو ہے وہ اپنے مضمون مقاصد کی حصول کے لیے نیٹو اور سلامتی کونسل اور UN یہ ساری چیزیں جو ہے اپنے مفادات کے لیے انہیں بنائی ہوئی ہیں، یہ نہ کہ مسلمانوں کے لیے۔ سابقہ سالار شہر جناب خاکسار گلفراز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر، فلسطین کے حوالے سے جیسے موجودہ سالار شہر حویلیاں بلال حیدر صاحب نے بھی بڑی وضاحت کے ساتھ دنیا تک یہ پیغام پہنچایا، تو آپ فلسطین کے حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو پروگرام دفتر خاکسار طریق میں ہوا فلسطین کے حوالے سے، وہ تو سالار شہر صاحب نے آپ کو واضح کر دیا ہے۔ میں اتنا ہی کہوں گا کہ غیر قوم سے توقع رکھنا کہ وہ تمہارے بچوں کی حفاظت کرے گی، غیر قوم سے توقع رکھنا وہ تمہارے گھروں کی حفاظت کرے گی، غیر قوم سے توقع رکھنا وہ تمہاری مسجدوں کی حفاظت کرے گی،
غیر قوم سے توقع رکھنا کہ وہ تمہارے ملک کی حفاظت کرے گی، تمہارے اسلام کی حفاظت کرے گی، یہ کس قرآن میں لکھا ہے، یہ کس حدیث کا حوالہ ہے؟ مجھے یہ نہیں آ سکتی سمجھ کہ جب تک ہمارے اندر قرآن کی سمجھ ہو، حدیث کی سمجھ ہو، تو پھر ہم سلامتی کونسل میں جانے کے لیے یا اپنے مسئلے مسائل امریکہ کو حل کرانے کے لیے ہم اس کو توجہ کرتے ہیں۔ اس سے بہتر ہے کہ جو ہمارے پاس موجود ہے اس کا حل ہمارے پاس موجود ہے، قرآن کی صورت میں، حدیث کی صورت میں، ہم اس کی طرف توجہ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ہمیں تو اسلام کے لیے، دین کے لیے سب کچھ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے تھے، ہمیں جہاد دے کر گئے تھے، ہمیں اسلحہ اور زرہ دے کر گئے تھے، ہمیں قتال اور جنگ و جدال جو ہے وہ ہمیں دے کر گئے تھے۔ ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ بہترین نمونہ ہے، وہ ہمارے لیے کتنی جدوجہد انہوں نے کی ہے، ہمیں سب کچھ دے کر گئے ہیں، ہمیں قتال کا درس دے کر گئے ہیں، ہمیں جہاد کا درس دے کر گئے ہیں، ہمیں علم اور جسم کا درس دے کر گئے ہیں، جو ہم نے بلا دیا ہے۔ ابھی ہم اور کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں فلسطین کے لیے، یا ہمارے حکمران جو امریکہ کی کٹ پتلی ہیں، جو اسرائیل کی کٹ پتلی ہیں، وہ انہی کے اشارے پر کام کر رہے ہیں۔ میں سب سے یہ کہوں گا کہ جو ایٹم ہمارے پاس موجود ہے، کیا وہ قیامت والے دن ہم اس کو استعمال کریں گے؟ کیا کسی غیر مسلم کے لیے استعمال کریں گے؟ جب کہ ہمارے مسلمان ملک ہم سے چھینے جا رہے ہیں، مسلمانوں کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے، اور ہم ایٹم یا ایٹمی طاقت ہونے کے باوجود بھی ہمیں بے بس ہیں۔ پھر اس کا نتیجہ یہی ہے کہ یہ ایٹم ہم نے اپنے لیے نہیں ہے، یہ کسی اور کے لیے استعمال کرنا ہے۔ تو جب پاکستان، اللہ نہ کرے کہ وہ دن آئے کہ جب یہ فلسطین کی طرح، کشمیر کی طرح، افغانستان کی طرح وہ فوجیں جو اسرائیل کی ہیں، جو امریکہ کی ہیں، پاکستان کا رخ کر سکتی ہیں، تو پھر جس طرح فلسطین اکیلا ہے، کشمیر اکیلا ہے، افغانستان اکیلا تھا، اسی طرح پاکستانی قوم، پاکستانی ملک، ہم اکیلے رہ جائیں گے۔ میں خاکسار تحریک کے پلیٹ فارم سے فلسطین کے ان مظلوم مسلمانوں کی حمایت کرتا ہوں کہ جو اسرائیل ظلم کر رہا ہے، ہم اس کی ندامت کرتے ہیں۔ اور میں ان ٹائم نیوز کا مشکور ممنون ہوں کہ انہوں نے ہمارے اس میں دفتر میں آ کر ہمیں کوریج دی، اور اس بہت مہربانی سر، شکریہ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ فلسطین کے اوپر اسرائیل کی جانب سے ڈھائے جانے والے مظالم جو ہیں، ان کی وجہ سے پوری اسلامی دنیا جو ہے انتہائی کرب کی عالم میں ہے۔ ہر طرف احتجاج ہو رہے ہیں، احتجاج ریکارڈ کروائے جا رہے ہیں۔ جو مسلمان عوام ہیں کسی ریاست کے اندر بھی ہیں، وہ احتجاج ہی کر سکتی ہے، وہ ڈائلاگ تک نہیں جا سکتی، وہ فلسطین تک نہیں پہنچ سکتی، وہاں کے مظالم کو نہیں روک سکتی، صرف یہاں تک کر سکتی کہ اپنے ملک کے اندر احتجاج کر کے اپنے ریاست کے حکمرانوں کو باور کروا سکتی ہے۔ اور جو جتنی بھی ریاستیں ہیں ان کے جو مسلمان ہیں، وہ اگر ریاستوں کے اندر اپنی ریاستوں کے اندر احتجاج کرتے ہیں تو وہ پوری اقوام عالم کو ہلا کر رکھ دیتے ہیں۔ وہ احتجاج پوری دنیا کو پتہ چل جاتا ہے، اقوام متحدہ کو پتہ چل جاتا ہے، امن کی جو تنظیمیں ہیں ان کو پتہ چل جاتی ہیں، سلامتی جو کونسل ہے ان کو علم ہو جاتا ہے کہ فلسطین کے اندر ہم نے ظلم و ستم کے پہاڑ جو توڑ رکھے ہیں، اس کے خلاف پوری امت مسلمہ آج سڑکوں پر ہے۔ تو آج خاکسار تحریک حویلیاں مرکز کے اندر بھی اسی طرح کی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں اسرائیلی جو مظالم ہیں فلسطین کے اوپر جو ڈھائے جا رہے ہیں اس کے خلاف احتجاج بھی ریکارڈ کروایا گیا، اور دو ٹوک موقف بھی پیش کیا گیا۔ اگر ایسا ظلم و ستم جاری رہے گا تو ہم اسرائیل کے خلاف ہر قدم اٹھانے کے لیے تیار ہیں۔ یہ خاکسار تحریک مرکزی اعلیٰ اچھرا کی طرف سے بھی یہی پیغام ہے، اور پوری جو پاکستان کے اندر جتنے بھی خاکسار رہنما و قائدین ہیں اپنی کنسٹیچوئنسی میں، ان کی طرف سے بھی یہ پیغام اور حویلیاں کے اندر بھی خاکسار تحریک مرکز کے اندر آج اسی حوالے سے کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ ناظرین، ہم بھی اپنے پلیٹ فارم سے فلسطینی بھائیوں بہنوں کے ساتھ ہیں، ان کی ہر طور پر ممکن طور پر جتنی بھی ہم سے آواز اٹھانی ممکن ہو سکی ہم انشاءاللہ ہر اس جگہ پہنچیں گے جہاں پر فلسطین کے حق کے لیے بات ہوگی، اسرائیلی مظالم کے خلاف جہاں پر سٹرائک ہوگی، احتجاج ہوگا، ہم وہاں پر پہنچیں گے اور دنیا کو دکھائیں گے کہ فلسطین کے اندر اس وقت مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، ان کو نہیں ہونا چاہیے۔
چاہیے۔ ناظرین آج کے لیے بس اتنا، انشاءاللہ نیکسٹ آپ کی خدمت میں دوبارہ پھر نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان سجاد تنولی اور کیمرہ مین عامر امین کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔